बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आप तमाम बच्चों को खुशामदीद। मेरे बेटा हम अपने लास्ट लेक्चर में हम सब बेटा गज़ल हिस्सा पढ़ रहे थे और हमने गज़ल नंबर 6 हम पढ़ रहे थे। यानी हमारे सिलेबस में कुल बेटा फर्स्ट टर्म के सिलेबस में टोटल जो हैं वो 6 गज़लें हैं। 2 मीर की हैं, 2 आतिश की हैं और 2 दाग की हैं। आज हम दाग की दूसरी गज़ल का ये अगला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हिस्सा गज़ल जो है बेटा वो मुकम्मल हो जाएगा आपके सिलेबस का। तो आइए बेटा अपना मिर्ज़ा ख़ान दाग की गज़ल जो दूसरी गज़ल है उसका जो बकाया अशार हैं उनको देखते हैं। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आप तमाम बच्चों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद, वेलकम। उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 की ये क्लास है बेटा, जिसमें आज हम हिस्सा गज़ल पढ़ रहे थे। और हिस्सा गज़ल में बेटा हम पढ़ रहे थे मिर्ज़ा ख़ान दाग की जो गज़ल है, गज़ल नंबर 2 यानी सेकंड गज़ल। 2 गज़लें हैं सिलेबस में, टोटल 6 गज़लें हैं आपकी फ़र्स्ट टर्म में और मिर्ज़ा ख़ान दाग की उसमें 2 गज़लें हैं। एक गज़ल हम पढ़ चुके, दूसरी गज़ल बेटा हम पढ़ रहे हैं। और दूसरी गज़ल के अंदर हमने ये अशार जो हैं पहले 3 कर लिए हैं। अब ये इस गज़ल का जो बाकी हिस्सा है उसको आज के लेक्चर में हम देखेंगे। हम जो ख़ातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, ये आपकी जो है ये मिर्ज़ा ख़ान दाग की दूसरी गज़ल है। आखिरी शेर बेटा हमने ये पढ़ लिया, पहला शेर भी हो गया, दूसरा भी दिल ले के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, ये शेर भी हम पढ़ चुके। डरता हूँ देखकर दिले बेआरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों ना हो मेहमान तो गया, ये शेर हम बेटा पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। आज हम जो है इस गज़ल का चौथा शेर यानी शेर नंबर 4 से हम इसका आगाज़ करेंगे। जो आखिरी शेर हमने पढ़ा था वो यही था कि जो मेरा दिल है वो आरज़ुएँ उसमें से कम होती जा रही हैं और ज़िंदगी जो है वो आरज़ुओं से इबारत है, ख्वाहिशात से इबारत है। अगर आरज़ुएँ ख़त्म हो जाए तो दिल वीरान सुनसान घर की मानिंद होता है। ये वो गज़ल थी जो हम, ये शेर था जो हम आखिरी दफ़ा डिस्कस किया हमने। आज बेटा हम जो शेर पढ़ेंगे वो है इस सेकंड गज़ल का शेर नंबर 4। सबसे पहले हम शेर देख लेते हैं। अफ़शाएँ राज़े इश्क में, अफ़शाएँ राज का ज़ाहिर हो जाना, राज का फाश हो जाना। अफ़शाएँ राज़े इश्क का मतलब होगा कि इश्क का राज ज़ाहिर हो जाना, इश्क का राज सबको मालूम हो जाना। गो ज़िल्लतें हुई, ज़िल्लत से मुराद बदनामी रुसवाई, लेकिन उसे जता तो दिया जान तो गया, लेकिन उसे जता तो दिया, किसे जता दिया? महबूब को जता दिया, बता दिया, एहसास दिला दिया। जान तो गया यानी पता चल, जान जाना किसी चीज़ का पता चल जाना है। दाग देलवी उर्दू अदब के उन अजीम शौरा में आपका शुमार होता है जिनकी शायरी मोहब्बत और ज़िंदगी की हकीकतों की तर्जमान है। इस शेर में दाग देलवी ने इश्क के राज को ज़ाहिर होने का मज़मून बांधा है। इसका मफ़हूम कुछ ऐसे बनता है कि इश्क का राज खुलने पर बड़ी ज़िल्लत बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन इस तरह महबूब को ये इल्म तो हो गया कि हम उससे मोहब्बत करते हैं। इश्क का राज ज़ाहिर होना और आशिक का रुसवाई का सामना करना,
محبت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اردو ادب میں جب اشاق کی بات کی جاتی ہے بیٹا، تو اس میں انسانی فطرت کا ایک اگر جائزہ لیا جائے تو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس تک میرے دل کی بات پہنچ جائے. لیکن جس عہد کی یہ شاعری ہے، جس دور کا یہ شاعر ہیں، اس دور میں عشق کے معاملات کا کھلم کھلا اظہار کرنا رسوائی اور ندامت اور معاشرے میں جگ ہنسائی کا باعث بن سکتا تھا، نہ صرف شاعر کے لیے بلکہ اس کے محبوب کے لیے بھی. لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اردو ادب کی شاعری میں محبوب کا ذکر کھلے عام کرنا باعث رسوائی سمجھا جاتا تھا. اور جس سماج کی یہ شاعری ہے، جس دور کی یہ بات کر رہے ہیں مرزا خان داغ، وہ دور ایسا تھا جس میں کوئی بھی محبت کرنے والا جو ہے وہ اپنی بدنامی کے ساتھ اپنے محبوب کی رسوائی کا جو ہے وہ ذمہ اٹھا نہیں سکتا تھا، یعنی اپنے کاندھوں پر یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا کہ اس کے محبوب کی بھی شہر میں رسوائی ہو. کیونکہ سماج، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ محبت کے جذبے کو کھلم کھلا اجازت نہیں دیتا، اس کو چھپا کے رکھنے کا قائل ہے. لہٰذا آداب عشق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عشق کے راز کو دل میں رکھا جائے اور اسے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے. تو اس شعر میں مرزا خان داغ نے بڑا خوبصورت جو مضمون باندھا ہے وہ یہ ہے کہ عشق کا راز ظاہر ہو گیا، اب انسان اپنے دل کی بات کو کبھی بھی اپنے دل میں ہمیشہ نہیں رکھ سکتا. اپنے دل کی بات کو ہمیشہ تو دل میں نہیں رکھا جا سکتا. انسان کے ارد گرد کچھ ایسے دوست، کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں سے، جب انسان کھویا کھویا رہتا ہے، عشق کے کیفیت اس پر طاری رہتی ہے، دوست احباب جب اس سے اس کا حال احوال پوچھتے ہیں تو اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم یہ اداس کیوں پھرتے رہتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کسی محبوب سے محبت ہو گئی ہے. انسان اس کو چھپانے کی لاکھ کوشش کرتا ہے، عاشق اس چیز کو چھپانا چاہتا ہے، اپنے دل کے جذبات کو دل میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ جو عشق کی آگ ہوتی ہے اس کو ہم چھپا کے نہیں رکھ سکتے، یہ کبھی نہ کبھی دوسروں پر ظاہر ہو ہی جاتی ہے. تو لہٰذا یہاں مرزا خان داغ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے عشق کے راز کو حت الوسع چھپا کر رکھا، لیکن عشق اور خوشبو کو چھپانا آسان کام نہیں ہے. بالآخر جن دوستوں کو یہ عشق کا راز معلوم ہو گیا، رفتہ رفتہ وہ بات آگے پھیلتی چلی گئی اور پورے شہر میں، پورے علاقے میں ہر طرف داغ کے عشق کے چرچے ہونے لگے. ہر کوئی، ہر گلی کے موڑ پر، ہر محلے میں اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ مرزا خان داغ کو کسی محبوب سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ رسوائی جو ہے پورے علاقے میں پھیلنا شروع ہو گئی. اس رسوائی کی وجہ سے شاعر کو بہت سی ندامتوں کا، بہت سے طعنوں کا سامنا کرنا پڑا. لوگ، عزیز و اقارب، ارد گرد کے لوگ اس چیز کو، شاعر کو طعنے دینے لگے. شاعر کے لیے یہ بات بڑی رسوائی ہو گئی، اور رسوائی جو ہے وہ کسی ایک گلی تک نہ رہی بلکہ رفتہ رفتہ پورے علاقے میں پھیل گئی. اب اس ذلت کا سامنا شاعر جو ہے وہ اپنی رسوائی کا سامنا جو ہے اس کو کر رہا ہے. عشق کے اندر اسے اس محبت کی قیمت رسوائی کی شکل میں، سماج کی ملامت کی شکل میں، وہاں ان کے طعنوں کی شکل میں سہنا پڑی. تو مرزا خان داغ نے یہاں ایک خوبصورت انداز میں یہ بات بیان کی ہے، یہ مضمون باندھا ہے کہ رسوائی جو ہوتی ہے وہ وجہ شہرت بن جاتی ہے. بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، کہ بدنامی بعض اوقات جو ہے آپ کو بہت زیادہ پاپولر کر دیتی ہے، بہت زیادہ آپ کی تشہیر کر دیتی ہے.
اور آپ کے قصے، آپ کی باتیں جو ہے گلی کوچوں میں لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں، اور آپ اس کو چھپانا جتنا حد تک چھپا سکتے تھے تو آپ نے چھپایا، لیکن یہ بات چھپ کر نہیں رہتی، یہ بات پھیل ہی جاتی ہے۔ تو یہاں مرزا خان داغ نے اسی کیفیت کے اندر، اس رسوائی کے اندر ایک مثبت پہلو تلاش کیا ہے۔ داغ کا موقف اس شعر میں یہ ہے کہ عشق کا راز ظاہر ہونے پر بہت سی مشکلات، بہت سے مصائب اور بہت سی رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس رسوائی کے اندر ایک مثبت پہلو بھی موجود ہے، اور وہ مثبت پہلو یہ ہے کہ جب جب شاعر کی دوستوں نے، ارد گرد کے لوگوں میں یہ بات پھیلی کہ شاعر کو عشق ہو گیا ہے، تو یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی، اور اتنی پھیلی کہ ہر کوئی عاشق کو جاننے لگا کہ شہر میں ایک مرزا خان داغ یا شاعر رہتا ہے جس کو کسی محبوب سے عشق ہو گیا ہے۔ اس کے چرچے جو ہے زبان زدِ عام ہو گئے۔ اب یہ قصے پھیلتے پھیلتے اتنے پھیلے کہ محبوب کی گلی تک بھی یہ قصے جا پہنچے، اور رسوائی جو تھی وہ کہاں تک پہنچ گئی؟ اس گلی تک پہنچ گئی، اور اس محبوب تک پہنچ گئی کہ محبوب کو بھی معلوم ہو گیا کہ اس شہر میں کوئی ایسا شخص رہتا ہے جس کو کسی سے محبت ہے، اور اس کی محبت جو ہے وہ بدنام ہو چکی ہے، پورے شہر میں اس کا شور ہے، اس کا غل ہے۔ اور شاعر کو یہاں اس بات میں مثبت پہلو یہ نظر آتا ہے کہ بدنام تو ہو گئے ہیں، تکلیفیں تو اٹھائی ہیں، سماج کی جو ہے اس سے شاعر کو ندامتوں کا سامنا تو سماج کی طرف سے کرنا پڑا ہے، لیکن اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ شاعر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ بات پھیلتے پھیلتے محبوب تک جا پہنچی، اور اس کو معلوم ہو گیا، لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا۔ یہ مثبت معنوں میں یہ مصرع لکھا گیا ہے کہ محبوب کو بھی ہمارے عشق کا علم ہو گیا ہے، وہ یہ جان گیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ جب ہم اس سے اپنی محبت کی بات اس کے سامنے رکھیں تو وہ ہمیں پہلے سے جانتا ہو اور ہماری محبت کو قبول کر لے۔ تو شاعر نے اس شعر کے اندر ایک پہلو جو تلاش کیا ہے کہ پورے شہر میں جو بدنامی اور رسوائی ہوئی ہے، پورے شہر میں جو ہر طرف شور پھیلا ہے رسوائیوں کا، اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ میرے محبوب تک یہ بات پہنچ گئی ہے، میرا محبوب جان گیا ہے کہ ایک شخص اپنے محبوب سے کتنی سچی محبت کرتا ہے، اس کا خلوص، اس کا پیار، اس کے جذبات کتنے مخلص ہیں کہ اس نے پورے شہر کی بدنامی اپنے نام لگا لی ہے، لیکن اس کے قلب کے اندر اپنے محبوب کی محبت کی جو خوشبو ہے وہ ہر طرف پھیل چکی ہے۔ تو اس طرح شاعر اس میں سے مثبت پہلو یہ نکالتا ہے کہ میرے محبوب کو سے بات جب اس تک پہنچی ہے تو یہ حقیقت اس کے سامنے آ گئی ہے کہ محبوب اس راز سے آشنا ہو گیا ہے، لہٰذا بڑی خوبصورت بات، جب تیرے در سے اٹھا خلقت تماشائی ہوئی، پیچھے پیچھے داغ آگے آگے رسوائی ہوئی، ان کے عاشق ہیں وہ جانے کہ نہ جانے ہم کو، یہ سمجھتے ہیں کہ جب جان گئے مان گئے۔ تو شاعر کا اس چیز کے اوپر یقین ہے کہ کم سے کم، کیونکہ مرزا خان داغ ان اشاک میں سے نہیں ہیں، یہ روایت سے ہٹ کر مضمون باندھا ہے اس شعر میں انہوں نے۔ عام طور پر رسوائی اور بدنامی اور عشق کا راز فاش ہونے پر شاعر ندامت اور رسوائی کے ڈر سے جو ہے وہ عشق سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا تھا، شہر چھوڑ کے کہیں جا سکتا تھا، لیکن مرزا خان داغ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ ہر طرح کی رسوائیوں کا سامنا کرتے ہیں، اور اس کے اندر مثبت پہلو ان کے سامنے یہ موجود ہے کہ ان کے محبوب کو ان کے عشق کا علم ہو گیا ہے، اور میرا نام جو ہے، میرے جو چرچے جو ہیں اس تک پہنچے ہیں۔ تو کم سے کم محبوب کو جب عشق کی بات معلوم ہو ہی گئی ہے، اس کو میرے عشق کا راز پتہ چل ہی گیا ہے، تو جب ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے تو پھر محبوب کو بھی پتہ چل جانا چاہیے۔ یہ ایک اس میں مثبت پہلو ہے۔ دوسرا، مرزا خان داغ بیٹا ان شعراء میں سے نہیں ہیں جو عشق کی بات کو چھپائیں، وہ عشق
ہم نے تمہیں چاہا ہے ہزاروں میں کہیں گے، یعنی وہ اس اصول کے قائم ہے کہ جب انسان محبت کرتا ہے تو پھر اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کسی خوف میں مبتلا رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو مرزا نے یہاں جس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ عشق کے راز کے فاش ہونے کے باوجود جو رسوائیاں میرے حصے میں آئی ہیں ان کا مجھے غم نہیں، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے دل کی بات محبوب تک پہنچ گئی ہے۔ مجھے تانوں کا دکھ نہیں ہے، میرا محبوب مجھے جان گیا ہے۔ مجھے لوگوں کی ملامتوں کا افسوس نہیں ہے، میرا محبوب مجھے پہچان گیا ہے، اور اب وہ مجھے جانتا ہے، اب وہ مجھے پہچانتا ہے کہ یہ سب رسوائیاں اس کے محبت کے لیے میرے حصے میں آئی ہیں۔ اس کے بعد بیٹا شعر نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرزا خان داغ کا یہ شعر، گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر۔ نامہ بر کہتے ہیں بیٹا قاصد کو، نامہ خط پہنچانے والا۔ گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ کون خوش نہیں ہوا نامہ بر سے؟ محبوب۔ نامہ بر کہتے ہیں خط پہنچانے والا، جو خط پہنچاتا ہے۔ مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا، یعنی اب وہ مجھے میرے نام سے پہچانتا ہے۔ یہ پچھلے شعر کا ایک اگلا مضمون، اسی بات کا تسلسل مرزا خان داغ نے آگے بڑھایا ہے۔ مرزا خان داغ اس شعر میں کہتے ہیں کہ محبوب نامہ بر سے خوش نہیں ہوا، محبوب نامہ بر سے خوش نہیں ہوا، مگر شکر ہے وہ مجھے میرے نام سے پہچان تو گیا ہے، اب اس کو پتہ تو چل گیا ہے میرا نام کیا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس تک اپنے دل کی بات پہنچانا چاہتا ہے۔ حال دل بیان کرنے کے، عشق محبت کے اظہار کے جو فطری تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ شاعر اپنے حال دل جو ہے، اپنے جذبات جو ہیں، اپنی محبت جو ہے وہ محبوب کو براہ راست جا کر اپنے دل کی بات کہے۔ لیکن محبوب کی رسوائی، زمانے کی، سماج کی جو تنگ نظری اور وہ تمام رکاوٹیں جو شاعر کو محبوب کو کھلے عام ملاقات کا موقع میسر آنے نہیں دیتی، یا وہ اپنے حال دل کا اظہار کھلم کھلا نہیں کر سکتا، تو ایسے میں شاعر کے لیے اردو شاعری کے اندر جو نامہ بر کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سماج کی جو تنگ نظری ہوتی ہے اس کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، اور بات کو زیادہ بڑھاوا نہیں ملتا۔ تو ایسے میں جو اردو ادب کے اندر خطوط جو ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اردو شاعری کے اندر بیٹا خطوں کا ذکر ملتا ہے، محبت ناموں کا ذکر ملتا ہے۔ تو مرزا خان داغ نے بھی اس شعر میں ایک اپنے خط کا ذکر کیا ہے، اپنی محبت کے اظہار کے وسیلے کا ذکر کیا ہے۔ خط جو ہے وہ محبت کے اظہار کا وسیلہ ہے، یعنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس عہد میں، اس دور میں خط جو تھا اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی، کیونکہ شاعر اپنے تمام جذبات اور احساسات جو ہے وہ خط میں لکھ دیتا، اور خط میں لکھنے کے بعد وہ کسی ایسے شخص کو تلاش کرتا جسے نامہ بر کہتے ہیں، یعنی وہ ایسا فرد ہوتا جس کی رسائی محبوب تک تھی، یعنی جو محبوب تک آسانی سے جا سکتا تھا۔ اب ظاہری بات ہے عاشق یہ نہیں چاہتا کہ میں کھلم کھلا محبوب سے ملوں اور پھر اس سے میری بدنامی اور محبوب کی رسوائی کا بھی ڈر ہے، تو آداب عشق کا تقاضا بھی ہے کہ محبوب کو مزید رسوائیوں سے بچایا جائے۔ شاعر خود تو بدنام ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس سے محبوب کی بھی رسوائی جو ہے وہ ہو، تو احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے خط کو محبت کے اظہار کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور ایسا فرد تلاش کیا جاتا ہے، اس کی منت سماجت کی جاتی ہے، اور ایسا وسیلہ تیار کیا جاتا ہے جس کے ذریعے یہ خط
محبوب تک پہنچ جاتا ہے اور شاعر کے دل کی بات جو ہے محبوب حرف بحرف پڑھ لیتا ہے۔ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خط کے اندر شاعر اپنی جذبات، اپنی محبت کا کھل کر اظہار کر سکتا ہے، اس کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ خط لکھیں گے گرچہ کچھ مطلب نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ تو شاعر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے محبوب تک اپنے دل کی بات ضرور پہنچائیں گے۔ مرزا خان داغ جس مزاج کے شاعر ہیں، ان کی شاعری میں محبوب سے اظہار محبت کے لیے وہ کسی رکاوٹ کو پسند نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اندر ہی اندر سلجھا نہ جائے، اپنا حال دل محبوب تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ وہ دل کی بات کو ہمیشہ دل میں رکھنے کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن بعض اوقات نامہ بر سے جو نامہ بر ہے اس کی تلاش بڑی مشکل ہے، اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ ایسا قابل اعتماد وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے جو محبوب تک جا کر حال دل بیان کرے اور خط جو ہے وہ صحیح ہاتھوں تک پہنچے۔ اردو شاعری میں اس بات کا بھی بیٹا اظہار ملتا ہے، مرزا خان داغ کے شعر میں یہی احتیاط موجود ہے کہ بزم میں، بڑی محفل میں یا سر عام محبوب سے بات نہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے خط کا وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ اب جب خط اس کو محبوب کو دیا جاتا ہے، قاصد کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر شاعر کیا کرتا ہے؟ خط میں سارا کچھ لکھنے کے بعد خط کے اوپر اپنا نام لکھ دیتا ہے۔ اس کے جو انویلپ ہوتا ہے، اس کا جو لفافہ ہوتا ہے، اس کے اوپر شاعر اپنا نام لکھ دیتا ہے، مرزا خان داغ۔ تو جو شاعر اپنا نام لکھتا ہے، عاشق اپنا نام لکھ دیتا ہے، تو وہ نام لکھا ہوا لفافہ لے کر قاصد جو ہے وہ محبوب کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور محبوب کو جا کر موقع ملتے ہی جب کوئی ایسی سبیل بنتی ہے، ایسا راستہ نکلتا ہے کہ نامہ بر جو ہے وہ خط نکال کر شاعر کا محبوب کے ہاتھوں میں تھپا دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ محبوب اس کا خط دیکھتا ہے اور خط دیکھنے کے بعد اوپر نام پڑھتا ہے، یہ تو وہی شخص ہے جس کے شہر میں رسوائیوں کے چرچے ہیں، جو کسی کے عشق میں مبتلا ہے۔ تو جب وہ خط محبوب کے ہاتھوں میں آتا ہے تو وہ خط پر صرف میرا نام دیکھتا ہے، خط کھول کے پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ میرے دل کی بات میرے لفظوں کی صورت میں اسی لفافے میں رہتی ہے، اسی خط میں رہتی ہے، اور محبوب جو ہے وہ جو نامہ بر آتا ہے اس کو خوب سناتا ہے، اس کو خوب برا بھلا کہتا ہے کہ تم اس پورے شہر کے اندر جو بدنام زمانہ ہے مرزا خان داغ، اس کا خط تم مجھے دیتے ہو۔ وہ بغیر پڑھے ہوئے صرف نام دیکھ کر خط واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور جب محبوب اس سنگ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس بے رخی اور بے تنائی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو عاشق کے دل پر بڑی چوٹ لگتی ہے، اس کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے کہ میری محبت قبول بے شک نہ کرتا، میرے جذبات پڑھ تو لیتا، لیکن محبوب نے اتنا موقع قاصد کو نہیں دیا۔ صرف خط کے اوپر صرف شاعر کا نام پڑا ہے اور خط واپس لوٹا دیا ہے، بلکہ صرف واپس ہی نہیں کیا بلکہ نامہ بر کو خوب برا بھلا کہا ہے، نامہ بر سے ناخوش ہوا ہے کہ تم یہ خط مجھے دیتے ہو، یعنی نامہ بر سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا خط جو ہے اس میں جو محبت کے جذبات ہوتے ہیں وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ ناخوش ہوتا ہے، یعنی اس پہ اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ اگر خط کو وہ پڑھ بھی لے محبوب اور پڑھ کر اس کو واپس لوٹائے گا، تو جب عاشق کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا خط جو ہے محبوب نے قبول نہیں کیا، اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس نے میری محبت کو قبول نہیں کیا، اس نے میری محبت کو سے انکار کر دیا ہے، اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا ہے۔ تو یہ بات بڑی تکلیف کی باعث ہوتی ہے، عاشق کے لیے یہ بڑی ایک تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ نامہ بر جو ہے خط لے کر واپس جب لوٹتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ میں نے یہ خط محبوب کو دیا تھا، لیکن محبوب نے اس خط کو نام پڑھ کر وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ الٹا مجھے خوب ڈانٹ پلائی ہے، مجھے خوب برا بھلا کہا ہے اور آپ کو بھی بہت کچھ کہا ہے، لہٰذا یہ اپنا خط واپس لے لیجئے۔
اب خط واپس ملنے کے بعد جو تکلیف شاعر کے دل پر گزرتی ہے، اردو شاعری میں اس کی بڑی روایت ملتی ہے۔ بند خط اس نے پھاڑ کر پھینکا، ہم نے جب کھول کے لکھا مطلب، دیا نامہ بر نے آ کر یہ جواب، انہیں بات کرنے کی فرصت نہیں، خط میرا پھینک دیا یہ کہہ کر، ہم سے دفتر نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ ساری کیفیات جو تھیں، یہ وہ سارے دکھ جو تھے وہ شاعر تک پہنچے، اور شاعر نے محبوب کی سنگ دلی اور اس کی جو بے تنائی کو، اس کی ناقدری کا جو ہے یہاں ذکر کیا ہے۔ اب یہاں ایک مثبت پہلو جو مرزا خان داغ نے اس شعر کے اندر ایک مثبت پہلو نکالا ہے کہ اگرچہ محبوب نامہ بر سے ناخوش ہے، لیکن یہ بہت تکلیف کی بات ضرور ہے، یہ بہت رنج کی بات ہے کہ میرے جذبات اور احساسات کی وہ قدر محبوب نے نہیں کی۔ لیکن شاعر کے لیے یہ بات باعث اطمینان اور باعث مسرت ہے۔ یہ مرزا خان داغ کی ایک انفرادیت ہے کہ اس نے شعر کے اندر ایک خوبصورت مضمون یہ باندھا ہے کہ اس منفی رویے کی وجہ سے، محبوب کے ایک سنگ دلانہ رویے کے اندر، اس کی ناراضگی کو مول لینے کے باوجود بھی شاعر اب محبوب سے جو تعلق قائم ہو رہا ہے، اس کی سرشاری میں، اس کی خوشی میں سرشار ہے، یعنی اس کیفیت میں مبتلا ہے کہ میرا محبوب جو ہے، گو کہ اس نے میرا خط قبول نہیں کیا، اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا، لیکن شاعر کے لیے محبوب کے ساتھ ایک تعلق استوار ہونے کی ایک مسرت ہے، ایک خوشی ہے۔ ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اس کو پہچانے، اس کو جانے، اس کا نام لے۔ اب محبوب کے ساتھ جو تعلق جڑا ہے، گو ناراضگی کا ہی صحیح، گو اس کی رنجش کا ہی صحیح، اس نے برا بھلا ہی کہا ہوگا، لیکن شاعر کے لیے یہ بات باعث اطمینان اور باعث مسرت ہے کہ محبوب جو ہے وہ اب مجھے کم سے کم میرے نام سے پہچان تو گیا ہے، یعنی اب وہ میرا نام جب بھی لیا جائے گا اس کے سامنے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو اس کی محبت میں گرفتار ہوں اور پوری بستی میں رسوائیوں کا سامنا کر رہا ہوں، میں ہی وہ عاشق نامراد ہوں جو اپنی محبت کے جذبات خط میں اس تک پہنچا رہا تھا۔ لہٰذا اب شاعر کے درمیان اور محبوب کے درمیان واقفیت کا جو تعلق پیدا ہو گیا ہے، اگرچہ اس میں عداوت ہے، اگرچہ محبوب ناراض ہے، اگرچہ محبوب جو ہے وہ نامہ بر سے بھی ناخوش ہے، شاعر سے بھی ناخوش ہے، لیکن اس تعلق کے اندر شاعر کے لیے جو مثبت پہلو ہے وہ اس بات کی مسرت ہے اس کو کہ محبوب جو ہے اب اس کو اس کے نام سے پہچانتا ہے۔ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح، یعنی محبوب کے ساتھ تعلق رہنا چاہیے۔ شاعر کے لیے یہ بات کافی ہے زندگی پوری گزارنے کے لیے، یہ بات بہت ہے، یہ اس کے لیے باعث اطمینان ہے کہ اس کا محبوب اس کو اس کے نام سے اب پہچانتا ہے۔ اس کے اندر شاعر کے لیے مسرت یہ ہے کہ محبوب جو ہے پہلے اس بات سے آشنا نہیں تھا، یہ بات محبوب نہیں جانتا تھا۔ چرچے تو مرزا کے بہت تھے، لیکن محبوب اس سے ناآشنا تھا۔ اب محبوب کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ وہ جو محبت کرنے والا ہے، وہ جو معروف ہے پورے بستی میں، وہ مرزا خان داغ ہے یا شاعر ہے۔ تو لہٰذا اس شعر کی خوبصورتی اس بات میں پوشیدہ ہے کہ اس میں بھی جناب مرزا خان داغ نے ایک مثبت پہلو نکالا ہے کہ محبوب سے تعلق استوار رہنا چاہیے، چاہے وہ ناراضگی کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عداوت کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک اس شعر کے اندر انتہائی خوبصورت پہلو مرزا خان داغ نے ہمارے سامنے پیش کیا اس شعر میں۔ شعر نمبر بیٹا 6 دیکھتے ہیں۔ بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، بزم عدو کہتے ہیں، بزم کہتے ہیں محفل کو، عدو کہتے ہیں رقیب کو، دشمن کو۔ بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا، تیرے قربان تو گیا۔
بیٹا رشک ہوتا ہے کسی کی قسمت پر ناز کرنا، یعنی کوئی شخص قسمت والا ہو تو اس پر ناز کرنا کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ رشک ہے۔ ایک ہوتا ہے جلن، کہ آپ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھیں تو آپ جلیں کہ یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ رشک ایک مثبت معنوں میں لیا جاتا ہے۔ گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ مرزا خان داغ اس شعر میں بڑا ہی خوبصورت مضمون باندھا ہے۔ صورت پروانہ، پروانے سے تشبیہ دی جا رہی ہے پروانے کی طرح۔ اردو شاعری میں پروانہ جو ہے، شمع اور پروانہ جو ہے، پروانے کی جو محبت ہے اس کو محبت کے استعارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے چاند اور چکور ہے، گل اور بلبل ہے، سرو اور کمری ہے۔ اس طرح شمع اور پروانہ جو ہے، پروانہ شمع سے محبت کرتا ہے، اور جب شمع کسی محفل میں جلتی ہے تو یہ بھنورا، یہ پروانہ جو ہے وہاں آتا ہے اور اس کے گرد چکر کاٹتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے کرتے اپنی اس کے قریب جب پہنچتا ہے تو شمع کی آگ جو ہوتی ہے، جو اس سے اس موم بتی کی جو آگ ہوتی ہے اس سے اس کے پر جل جاتے ہیں اور وہ جان قربان کرتا ہے، اس کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ تو اردو شاعری میں پروانے کا ذکر جو ہے یہ روایتی شاعری کا ایک حصہ ہے، یہ ہمیں بارہا دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں مرزا خان داغ نے اپنے دل کو پروانے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح پروانہ جو ہے وہ شمع کی محبت میں جل کر قربان ہوتا ہے، ویسے میرا دل بھی جو ہے وہ رشک سے جل کر قربان ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا مفہوم یوں پیش کیا جاتا ہے کہ دشمن کی محفل میں میرا دل پروانے کی طرح رشک سے جل گیا، لیکن تیرے قربان تو ہو گیا۔ شمع جب جلتی ہے محفل میں تو پروانہ اپنی محبت کا اظہار کرنے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح جب محبوب جو ہے وہ غیر کی رقیب کی بزم عدو کی بات یہاں ہوئی اس شعر میں، تو بیٹا بزم عدو کا مطلب یہ ہوتا ہے رقیب کی محفل، یعنی غیروں کی محفل میں۔ تو یہاں مرزا خان داغ یہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے جب غیروں کی محفل میں پہنچا، جب غیروں کی محفل میں پہنچا اور وہاں پر جو غیر تھے، وہ جو رقیب تھے، جو میرے دشمن تھے، وہ میرے محبوب، اور میرا محبوب ان سے کیا کر رہا تھا؟ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اور جو میرے رقیب تھے، جو دشمن تھے، وہ میرے محبوب کے گرد ایسے جمع ہوئے تھے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، جھوٹی قسمیں اور وعدے نبھانے کے لیے۔ تو لہٰذا ایک عشق کی ایک پورا یہ محفل جو تھی، جو رقیب کی جو محفل تھی، یہ عشق کا ایک میدان بن گئی تھی۔ تو لہٰذا عاشق بھی، شاعر بھی اس کے پیچھے پیچھے محبوب کی جب اس بزم میں پہنچ جاتا ہے رقیب کی، اور جب وہ محبوب کو دیکھتا ہے کہ محبوب جو ہے وہ غیروں کے اوپر نظر کرم کرتا ہے، ان سے ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ بے تکلفی اور سے بات کرتا ہے، اور وہ کتنے خوش نصیب ہے میرا رقیب، اس کو محبوب کا دیدار بھی نصیب ہو رہا ہے، اس کو محبوب سے باتیں کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے، وہ جھوٹی قسمیں وعدے کھا کر میرے محبوب کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہے، جبکہ میرا محبوب کا یہ رویہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ غیر کی محفل میں تو وہ مسکرا کر باتیں کرتا ہے، شمع محفل بنا ہوا ہے، جبکہ مجھ سے ملتا ہے تو بے رخی اور بے تنائی برتتا ہے، میری بات کا جواب نہیں دیتا اور مجھ سے جو ہے منہ موڑتا ہے، اور میری محبت کے لیے میری محبت کا جواب محبت سے مجھے نہیں ملتا۔ لہٰذا شاعر جب اپنے محبوب کو غیر کی محفل میں یوں ہنستا ہوا، کھلکھلاتا ہوا دیکھتا ہے، اور پوری محفل میں جو ہے میرا رقیب جو ہے اس کو دیکھ کر اس کی قسمت پر مجھے شاعر کو رشک آتا ہے کہ میرا رقیب کتنا خوش نصیب ہے، کہ میرا دشمن کتنی قسمت والا ہے، کتنا یہ نصیب والا ہے کہ میرا محبوب اس سے کس طرح باتیں کرتا ہے، جبکہ میں محبوب سے اس طرح بات کرنے کے لیے ہمیشہ تڑپتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا بالکل جس طرح شمع پروانہ کے ارد منڈلاتے ہوئے جل کر قربان ہو جاتا ہے، ویسے ہی میرا دل جو ہے رقیب پر رشک سے جل رہا تھا، اور میرا دل بھی وہاں قربان ہو گیا۔ لہٰذا پروانہ جب جلتا ہے تو آگ اس کو جلاتی ہے،
یہاں داغ کا دل جو جل رہا ہے وہ رشک سے جل رہا ہے۔ تو جلنے کا عمل جو پروانہ جو ایک عاشق ہے اور شاعر کا دل بھی ایک عاشق کا دل ہے، دونوں جلتے ہیں اور دونوں قربان ہو جاتے ہیں، اور عشق کے اندر اپنی جان قربان کر دینے والا ہی سچا عاشق سمجھا جاتا ہے۔ تو شاعر کو اس بات پر خوشی ہے کہ میں محبوب سے محبت پر قربان ہونے والا ہوں، میں اس میں کامیابی محسوس کرتا ہوں کہ میرا دل جو ہے وہ رکیب کے اوپر رشک سے جل گیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا دل قربان تو ہوا ہے۔ جس طرح پروانہ شمع پر قربان ہو کر اپنا جان قربان کرتا ہے، اس طرح میرا دل بھی پروانہ بن کر رشک سے جل کر قربان ہو گیا ہے، یعنی محبوب کے ساتھ اپنی بے پناہ محبت اور اپنی جان نثاری کا ثبوت دیا ہے شاعر نے یہاں۔ اس لیے دیکھنا رشک اس کی محفل میں ایک ایک کو کھائے جاتا ہے، اور مر مٹے تجھ پہ ہو گیا حاصل مدعا اپنی زندگانی کا۔ تو شاعر کو یہ مقصد مل گیا ہے کہ اس نے اپنی جان قربان کر کے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا ہے، اور خود کو پروانے کی طرح ایک سچا عاشق قرار دیا ہے۔ مرزا خان داغ نے اس مضمون کو بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ بیٹا آخری شعر ہے 7واں، جو کہ غزل کا مقطع ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، وہ مقطع ہوتا ہے۔ یہ بورڈ کے ایگزام میں یہ پیپر تشریح طلب نہیں ہوتا، لیکن اس کا مفہوم ہم ڈسکس کیے لیتے ہیں۔ ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، ہوش و حواس تاب و تواں طاقت اور توانائی، ہوش و حواس سینسز جو ہوتی ہیں، داغ جا چکے خود سے مخاطب ہیں، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ مفہوم ہے جی کہ لگتا ہے کہ موت قریب آ گئی ہے، دنیا سے ہماری رخصت کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ نہ تو ہوش و حواس ٹھکانے پر ہیں، یعنی یادداشت ٹھیک نہیں ہے، نظر ٹھیک نہیں ہے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت کمزور ہو گئی ہے، نہ ہی پہلے جیسی جسم میں طاقت اور توانائی ہے، یعنی شاعر کا اشارہ بڑھاپے اور کمزوری کی طرف ہے، اور بڑھاپا جو ہے وہ لا علاج مرض ہے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے ہوش و حواس جو ہے وہ ماند پڑ جاتے ہیں۔ تو شاعر نے یہ کہا ہے کہ لگتا ہے میرے اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، بہت جلد میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، کیونکہ باقی سامان تو جا چکا ہے، لہٰذا میرے جانے کا وقت اب قریب آ گیا ہے، یعنی موت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے اس شعر کے اندر، اور یہ مرزا خان داغ کی زندگی کے آخری حصے کے غزلیات میں سے، یعنی یہ شعر جو ہے اس دور کی عکاسی کرتا ہے۔ تو اس دوسری غزل کا بیٹا یہ 7واں شعر جو ہے اس کا مقطع ہے، تو اس میں مرزا خان داغ نے اپنی زندگی کے آخری حصے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کی امتحانی نقطہ سے آپ کو اس کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شعر کا معنی اور مفہوم کیا ہے، لیکن یہ تشریح طلب نہیں ہوتا، امتحان میں نہیں آتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے اپنی غزل مرزا خان داغ کی جو دوسری غزل بیٹا وہ مکمل کی۔ ان اشعار کی اب آپ بیٹا تیاری کیجئے، اس کے حوالہ جات تیار کیجئے، یونیک نوٹس بھی آپ کی مدد کریں گے، اس میں سے آپ کو ہیلپ ملے گی، حوالہ جات وہاں سے تیار کیجئے۔ اور میرے بیٹا یہاں پر ہمارا جو حصہ غزل ہے وہ فرسٹ ٹرم کا 6 غزلیں جو ہیں ٹوٹل، وہ 3 شاعر ہیں، یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ میرا بیٹا آپ جہاں کہیں بھی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے۔ اللہ نگہباں۔